रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पंजाब में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर बैन की जो पॉलिसी है उसका अमल दरामद बाकायदा शुरू हो गया है। इस पॉलिसी की गूंज अब आपको इस्लामाबाद में भी सुनाई दे रही है। हमारे ज़राए में बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत TLP को मरकज़ से बैन करने की पॉलिसी के ऊपर हतमी फ़ैसला करने वाली है। पंजाब का तजर्बा कैसा रहा और पंजाब में अब TLP का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ क्या हो रहा है, हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके सामने ताज़ा तरीन मालूमात रखना चाहेंगे। अज़मा बुखारी हमें ज्वाइन करेंगी, वज़ीर इत्तलात पंजाब, क्योंकि बाज़ ख़बरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि बाज़ जगहों से शदीद रद्द अमल की तवक्को है। पंजाब हुकूमत का मानना यह है कि मसाजिद, मदारस और उनका तमाम सोशल मीडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज़ समेत अब पंजाब हुकूमत के कब्ज़े में है और उससे जो मालूमात सामने आई हैं वो हैरान कुन है कि निज़ाम बना तो बना कैसे। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर हम अज़मा बुखारी से बात करेंगे। हम इस प्रोग्राम में नाज़रीन टमाटर और गंदम के ऊपर भी फोकस करना चाहते हैं। हैरान कुन बात यह है कि टमाटर ने अब मुर्गी की कीमत को क्रॉस कर दिया है और साथ गंदम की बॉर्डर पार ना करने की जो पॉलिसी है, और बॉर्डर में बैन-ए-अक़वामी बॉर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सूबाई बॉर्डर्स की बात कर रहा हूँ, उसने खैबर पख्तूनख्वा को बहुत गुस्से में ले आए हैं। उनके चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि पंजाब की इन हरकतों की वजह से हमारे यहाँ पर फ्लोर मिल्स जो हैं वो बंद हो रही हैं। तो टमाटर की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और इन कीमतों को कैसे आप कंट्रोल करेंगे? गंदम की जो तरसील है और आमदोरफ्त है उसको आप क्यों रोक रहे हैं? इन मामलात के साथ साथ जो लोकल बॉडीज़ का सिस्टम है वो भी ज़ेर बहस होगा। लोकल बॉडीज़ के ज़रिए आपके मामलात तय करते हैं। लोगों को सहूलियात फराहम करनी है तो लोकल बॉडीज़ के ज़रिए होते हैं। लोगों के नुमाइंदगान यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर, तहसील के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बैठ कर लोगों के मामला तय करते हैं। लेकिन पंजाब के अंदर तमाम तर दावों के बावजूद लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मदद से दोबारा मुअख्खर कर दिए गए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ऊपर राना तनवीर हुसैन हमें ज्वाइन करेंगे, जो वफाकी वज़ीर हैं बराए फूड सिक्योरिटी, और हमारे अपने नुमाइंदे उस्मान जावेद साहब वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे हम पूछेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो बार बार मरकज़ यानी इस्लामाबाद के अंदर और पंजाब में डेट देता रहा है लोकल बॉडीज़ की, वो कैसे इन तमाम पॉलिसियों को इंडोर्स कर रहा है और उसकी मुआवनत कहाँ तक इस तमाम मामले में है। लेकिन बड़ी स्टोरी हमारी TLP बैन के बाद पंजाब की सूरत हाल है और मरकज़ में जो फैसला होने का ऐसे है। अज़मा बुखारी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। अज़मा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं ताज़ा तरीन मालूमात आपसे लेना चाहूँगा। एक तो ये बताइएगा कि अगरचे आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत की थी कि ये दोनों भाई जो हैं मफरूर हैं, साद रिजवी समेत, तो मफरूर भी हैं, मतलूब भी हैं। मरकज़ में भी आपकी हुकूमत है, पंजाब में भी आपकी हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा इर्द गिर्द के इलाकों में शदीद सिक्योरिटी की इन्फोर्समेंट भी मौजूद है दूसरी वजूहात की बुनियाद पर। तो क्या पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जगह है आपके ख्याल में जहाँ पर ये लोग तमाम निज़ाम को गुच्चा दे के मफरूर हो गए हैं और अभी तक पकड़े नहीं जा रहे? बहुत शुक्रिया तल्ला साहब। इसमें गुजारिश है कि चूँकि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने का और इंसानी जानों को ढाल बनाने का, सो अभी भी उनका वही मैकेनिज़्म है और बहुत सारी डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन वो मैं वजूहात की बिना पर आपसे नहीं कर पाऊँगी। लेकिन वो जो वो कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, हम बहुत करीब हैं उनके, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो कानून की गिरफ्त में होंगे। अगले जो इक़दामात हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जिसके अंदर इनकी अपनी ऑफिस थे जो आपने टेक ओवर कर लिए और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इनकी बेनामी की ज़मीनें थीं, इनका पूरा एक नेटवर्क था, फिर इनके बैंक अकाउंट्स थे, 91 अकाउंट्स का जिक्र आपने किया। अब इन ज़मीनों की 95 इन ज़मीनों की इस तमाम माल की इसकी कैफियत क्या है? जो ज़मीनें उन्होंने कब्ज़ों में की हैं या बेनामियाँ रखी हैं, वो उनका आप क्या करेंगे? ऑक्शन करेंगे, क्या करेंगे? ये ज़ाहिर है तलत साहब, लीगली हम इंतज़ार कर रहे हैं जो वफाकी हुकूमत से इनको बैन करने का जो एक प्रोसेस है उसके फाइनलाइज होने का, बिकॉज़ लीगली फिर हमारे पास बहुत सारी जो है वो हमारे पास मौजूद होंगे मैयस जो हम ले सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसको ऑक्शन करने के हवाले से, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है।
تو یہ اس کا صرف جو ہے وہ ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ہوم ورک جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ سے لے کر ان کی پراپرٹیز جو ان کے نام پہ ہے وہ بھی، اور وہ پراپرٹیز جو بے نامی انہوں نے اپنے مختلف لوگوں کے نام پہ خریدی ہوئی تھی، اور ایک پورا مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنے ہوئے تھے. ایک جو ان کا چھوٹا سا گھر پہلے تھا جس جگہ پہ، اس کے ارد گرد تمام کمرشل پراپرٹی، ایون بیکاز ظاہر ہے ہر وقت وہاں پہ ایک تماشا اور لانڈ کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ کیے رکھتے تھے، تو لوگ بھی وہاں سے شاید اسی لیے ڈسپوز کر کے اپنی پراپرٹیز نکل گئے، اور وہ سب انہوں نے خرید لی. وہاں پر ان کے سوشل میڈیا سیل بھی چلتے تھے، بڑا اکوپمنٹ تھا ان کے پاس آرگنائز طریقے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اپنے لوگوں کو اپنے ارد گرد سیکیورٹی کی وہ کرنے کے لیے ان کو وہ جگہیں لے کے دی ہوئی تھی جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے. تو یہ سب تیاری ہماری مکمل ہے، ہم وفاق سے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. وفاق سے فیصلے میں دیر کس چیز کی ہے؟ ذرا آپ کوارڈینیشن ان کے ساتھ کر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کے فیصلوں کا اگلا مرحلہ وفاق کے فیصلے کے ساتھ منسلک ہے، تو کوارڈینیشن آپ کی ہو رہی ہوگی. وہاں سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پالیسی وہی ہوگی جو آپ نے اپنائی؟ ابھی تک کی معلومات کیا ہے؟ بہت جلد اس پہ جو ہے وہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے وفاق کی طرف سے. جی ہاں. اور یہ بین کرنے کا یہ فیصلہ ہوگا؟ مجھے امید ہے یس، بیکاز کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے بین کیوں نہ کیا جائے. کیا ہم ہر جو ہے وہ سال 2 سال بعد پولیس والوں کو جو ہے ان کی لاشیں گروائیں، ان کی جو ہے وہ گاڑیوں پہ پولیس والوں کی گاڑیاں قبضے میں لیں، اور بہت عجیب و غریب چیزیں جو ہیں وہ مجھ تک پہنچی ہے، جو کل انشاءاللہ پریس کانفرنس میں ڈیٹیلز بھی اس حوالے سے شیئر کروں گی. جو ایک سویلینز ہیں ان کو مارا جائے، شہر بند کر دیے جائیں، ملک بند کر دیا جائے، کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ اذیت میں ڈالا جائے. کیا بار بار پاکستان جو ہے وہ اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اور خاص طور پہ پنجاب کو جو ہے وہ اس میں ہمیشہ شکار کیا جاتا ہے، پنجاب بیٹل فیلڈ بنتا ہے، لیکن اس میں یہ ایک نیشنل کاز ہے، اور اس پہ پوری سوسائٹی کو یک زبان ہو کر اس کے بارے میں جو ہے وہ بلکہ فیصلہ کیا ہے قوم نے. ابھی انہوں نے جو کال دی تھی اس کال کو بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بری طرح ناکام ہوئی. نہ تاجر، نہ عام پبلک، کسی نے بھی جو ہے وہ ان کی کال کو اپریشیٹ نہیں کیا، اور اس کے بعد پھر ان کو شام کو یہ کہنا پڑا کہ ہم نے تو کال ہی نہیں دی تھی. اور جو ہمارے علماء کرام ہیں جو باقی فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو مذہبی رہنما ہیں ہمارے، جس میں مفتی منیب صاحب بھی ہیں، باقی لوگ بھی شامل ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کنسلٹیشن جو ہے وہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ہے، اور چیف منسٹر صاحبہ کی اس کے اوپر بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں. اور میں یہ بات ونس فار آل ہمیشہ یہ کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ یہ کسی بھی یہ جو ایکشنز ہیں یہ کسی جماعت کے خلاف، کسی فرقے کے خلاف، کسی مذہبی سیگمنٹ کے خلاف نہیں ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے. وہ مائنڈ سیٹ جو پاکستان میں انتشار چاہتا ہے، وہ مائنڈ سیٹ جو ہمیشہ لاشیں جو ہے وہ گراتا ہے، وہ مائنڈ سیٹ جو پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر کے کسی سول وار کی جو ہے وہ ہر وقت تلاش میں رہتا ہے. سو یہ اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے. اس کا مذہب سے، کسی مذہبی جماعت سے اور کسی بھی فرقے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جو آپ نے ذکر کیا، اس کی تاریخ بدقسمتی سے کوئی اتنی تابناک نہیں ہے، کیونکہ اسی گروپ کو جس طریقے سے فری ہینڈ دیا گیا جب اس کے اوپر اس وقت کے ایک سینئر جج نے فیصلہ دیا، قاضی فائز عیسیٰ نے، جو بعد میں چیف جسٹس بھی بنے، ان کے ساتھ پھر کیا ہوا، اس فیصلے میں جو کچھ لکھا گیا تھا اگر آپ آج پڑھیں تو مرکز کی اور پنجاب کی حکومت مکمل طور پر اسی فیصلے کے مطابق ہی چلتی ہوئی نظر آتی ہے، حالانکہ آپ کی اپنی پالیسی. تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ پچھلی مرتبہ میں اور اس مرتبہ میں کیا فرق ہوا؟ یہ پہلے بھی یہی کرتے رہے ہیں، لیکن جو ان کو فری ہینڈ ملا وہ ہمارے سامنے ہے. اس مرتبہ اور پچھلی مرتبہ میں فرق کیا ہوا؟ پالیسی میں تبدیلی کیسے آئی؟ میرا خیال ہے کہ سب جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے، ان سب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اناف از اناف، اور اس طرح سے یہ نہ تو مذہب کی کوئی خدمت ہو رہی ہے، نہ یہ ملک کی کوئی خدمت ہو رہی ہے، اور نہ یہ کوئی پبلک کے لیے کوئی یہ خدمت کا کام ہے کہ غزہ کا
یا فلسطین کا نام لے کر جو ہے وہ آپ جو وفاق ہے اس پہ چڑھائی کی کوشش کریں، اور جب آپ سے بات کی جائے، جب آپ سے مذاکرات کیے جائیں تو آپ کہیں کہ میرا جو اتنے کلو 1 کلو 940 گرام اپنے سونا پکڑا ہے وہ بھی چھوڑ دیں، میرے 95 بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی ختم کر دیں، اور جو 4تھ شیڈول کے اندر ان کے لوگ ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو جیلوں میں بھی ہیں جن کے اوپر سیریس مقدمات ہیں، ان کو رہا کر دیا جائے، جو ہمیشہ سے ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، جس میں غزہ اور جو ہے وہ فلسطین کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جب وہ یہ کیا جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ ریاست نے اور حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں کچھ فیصلے جو ہیں وہ لینے ہوں گے، بہت پہلے ہو جاتے تو اچھا ہوتا، لیکن اب بھی اٹس نیور ٹو لیٹ۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ اب 95 بینک اکاؤنٹس کا آپ نے ذکر کیا، آپ منسٹر ہوتے ہوئے شاید اپنے نام کے اوپر جتنے قانونی طور پر آپ کو اکاؤنٹس بنا سکتی ہیں اس سے زیادہ نہیں بنائیں گی، اگر بنائیں گی تو آپ کی تحقیق شروع ہو جائے گی، آپ کی چیف منسٹر یہ کام نہیں کر سکتی، آپ کا پرائم منسٹر کام یہ نہیں کر سکتا، ملک کا صدر یہ کام نہیں کر سکتا، تو میں جاننا چاہوں گا کہ 95 بینک اکاؤنٹس کا کھلنا، کیا آپ نے سوچا نہیں ہے کہ اس تمام پروجیکٹ کو جو ٹی ایل پی پروجیکٹ ہے اس کے اوپر کوئی وائٹ پیپر جاری کیا جائے، پراپرٹیز کس طریقے سے لیں، انفراسٹرکچر کیسے بنا، ڈونیشنز کیسے ہوتے تھے، بینک اکاؤنٹس کیسے چل رہے تھے، اور سب سے عام سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس کا بھی جواب دیجیے گا ساتھ، کہ یہ کیا فرد واحد سعد رضوی چلا رہا تھا یا کوئی پوچھئے اس کے کوئی کابینہ تھی، کوئی ایک سیٹ اپ تھا، کیا تھا؟ نہیں، بہت کچھ تھا، میں اکیلا بندہ تو اتنا سارا کچھ نہیں کر سکتا نہ وہ 95 بینک اکاؤنٹ بنا سکتا، یقیناً یہ ہمارے سسٹم کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو آپ نے بالکل درست کہا کہ کوئی نہیں کر سکتا تو یہ کیوں کر سکتے تھے، بٹ ایک دیکھیے ایک خوف کی کیفیت نا، خوف کے ساتھ ایکچولی یہ لوگ آپریٹ کرتے رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈرایا جائے، ان کو دھمکیاں دی جائیں، ان کو خوف کے ذریعے ان کے منہ بند کیے جائیں تاکہ کوئی ان کے بارے میں بات نہ کرے۔ لیکن میں یہ بات آپ کو بالکل میں نے جیسے گزارش کی کہ وفاق کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے اس کے اوپر کوئی فیصلہ آئے گا تو بالکل ہر ایک چیز کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھیں گے، میڈیا کے سامنے رکھیں گے، اور جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھیں گے، اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو سب چیزیں ہیں یہ ملک کی خدمت ہو رہی تھی۔ اب جو 3800 فائنانسرز ہیں طلعت صاحب، آپ سوچ نہیں سکتے اس میں کتنے کتنے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے نام بھی موجود ہیں جو ان کو فائنانس کر رہے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا، اور یہ کوئی مطلب سیکرٹ تو تھا نہیں کہ یہ ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے انہی چیزوں کے ذریعے انہی پیسوں کے ذریعے پراپرٹیز بھی خریدی گئیں، ظاہر ہے انہی کے ذریعے جو ہے بائی دا وے ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس بھی بنتا ہے، وہ بھی انیشیٹ کیا جائے گا۔ تو یہ جو بچوں کو ڈھال بنا کے سادہ لوگ ان کو مذہب کا جو ہے وہ نام لے کے، پاک ہستیوں کے نام لے کے، ان کا نعرہ لگا کے آپ جو ہے وہ یہ تعلیمات تو نہیں ہیں میرے مذہب کی کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو ماریں، آپ گولیاں چلائیں، آپ قبضے کریں، آپ لوگوں سے جو ہے وہ سنیچنگ کریں۔ اس پورے پروسیس کے اندر ایک پوری لسٹ ہے ہمارے پاس 15 پہ جو کالز موصول ہوئی کہ کس طرح عام پبلک جو ہے ان کی گاڑیاں چھینی گئی، بیکاز یہ نکلتے ویسے پیدل ہیں، آپ نے دیکھا ہو کہ پیدل نکلتے تھے، لیکن انہوں نے ستھرا پنجاب جو ہے اس کی گاڑیاں جلائیں، ریسکیو 1122 کی گاڑیوں پہ قبضے کیے، پولیس والوں کی وینز پہ قبضے کیے، بہت سوں کو آگ بھی لگائی۔ جو 18 پولیس آفیشلز ہیں ان کو فائر آرم انجریز ہیں، اور اتنی خوفناک جو یہ تصویر ہے۔ اس کے بعد یہ پاکستان کی جو ہماری عوام ہے جو بیچارے مذہب کے نام پہ ہمیشہ ان لوگوں کے تھرو بلیک میل ہوتے رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرنی ہے، ان سے دست بدستہ بھی گزارش کرنی ہے، ان کو یہ تمام چیزیں بتانی ہے اور کہنا ہے کہ جس نبی کی ہم امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں وہ امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والی عورت کو بھی جو ہے دعا دیا کرتے تھے، انہوں نے تو کبھی اس کے لیے بھی بد دعا نہیں کی تھی۔ تو چاہیے کہ آپ ان کا نام لے کے لوگوں کی گردنیں اڑائیں، ان پہ فتوے جاری کریں، آپ لوگوں کو ماریں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن طلعت صاحب اس میں آپ سے بھی اور جتنے بھی ہمارے لوگ جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ جیسے لوگ جو میٹر کرتے ہیں، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ ہم سب کو مل کے اس کے اوپر بولنا پڑے گا، بیکاز مجھے بھی کہا جاتا ہے آپ اکیلی بول رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے،
لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس ملک میں رہنا ہے, ہمارے بچوں کو اس ملک میں رہنا ہے, اور یہ 2017 سے آنورڈ جو سب کچھ شروع ہوا ہے, اور بھی کوئی ایسا گروپ جو انتہا پسند گروپ ہو جو اپنی بات کو بندوق کی گولی کے ذریعے منوانا چاہے یا قتل کے فتووں کے ذریعے منوانا چاہے, اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. بولنے والے تو بہت سارے تھے لیکن سننے والوں کی کمی یقیناً تھی. اب چونکہ سننے والے زیادہ ہیں تو لہٰذا بولنے والے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. ایک علیحدہ بحث ہے, 3800 آپ نے فرمایا فائنانسیئرز ہیں, یہ کمپنیاں ہیں, یہ افراد ہیں, یہ بزنس ہاؤسز ہیں, یہ گدی نشینوں کی فیملیاں ہیں, کیونکہ کچھ معلومات میرے پاس ہے, لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 3800 یہ کون ہیں ان کے فائنانسرز؟ مکس ہے جی, سب کچھ ہے. عام لوکل آپ کے جو ہیں وہ چھوٹے کاروبار تاجر بھی ہیں, بڑے تاجر بھی ہیں, ٹرانسپورٹر بھی ہیں, عام پبلک جو وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ان کو جو ہے وہ کو ملک کا یا دین کا بھلا ہونے والا ہے, تو یہ اس سے مکسچر. انٹرنیشنل بھی ان کو ڈونیشنز آتے تھے, باہر سے بھی ان کو پیسے ملتے تھے, اور اسی لیے میں نے گزارش کی کہ منی لانڈرنگ کا کیس جو ہے وہ بھی اٹس اے فٹ کیس فار منی لانڈرنگ, اس کی تفتیش بھی ہوگی. بالکل آخر میں, کیونکہ میں سوشل میڈیا کی کچھ ڈیبیٹس کو فالو کر رہا تھا, پنجاب کی چیف منسٹر نے بظاہر اپنی ایکٹیویٹیز کو کافی سکیل ڈاؤن کیا ہے, اور آپ خود اور آپ کے جو سینئر منسٹرز ہیں ان کی جگہ پر بظاہر وہ فنکشنز کو ایڈریس کر رہے ہیں. ایک تجزیہ یہ ہے کہ اس بین کے بعد چیف منسٹر کی جو سیکیورٹی ہے وہ زیادہ سخت کر دی گئی ہے. کیا یہ درست ہے یا یہ غلط خبر ہے؟ نہیں, دیکھیے چیف منسٹر کی ایک اپنی سیکیورٹی کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, وہ تو چلتا رہتا ہے, وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن جہاں پر آپ نے وہ بھی سوشل میڈیا پوسٹ دیکھی ہوگی کہ جہاں پر باقاعدہ جان سے مار دینے کی دھمکیوں کا ایک وہ تھا, تو جو ضروری احتیاط ہے وہ بالکل کرنی چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے محدود کر دیا ہے اور یہ ہو رہا ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ڈیلی کی بنیاد پر وہ اپنا کام کر رہی ہیں, اور بائی دا وے وہ ابھی کل پرسوں جو ہے وہ دیبالپور اکاڑا میں خود جو ریلیف کارڈ ہیں فلڈ کے وہ خود ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے پبلک میں گئی ہوئی تھی, اور ایسا نہیں ہے. لیکن یقیناً احتیاط جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں کنسرن ہونا چاہیے. اور لیکن یہ بات میں آپ کو بڑے کیٹیگوریکلی بتا دوں طلعت صاحب کہ وہ ایک بہادر خاتون ہے, اور جب آپ کو یہ پتا ہونا کہ آپ حق پہ ہیں اور آپ جو کر رہے ہیں وہ اس سے اس ملک کا, اس سوسائٹی کا, اس ریاست کا بھلا ہوگا, تو پھر اللہ پاک بھی آپ کی مدد کرتے ہیں, اور آپ بھی جو ہے وہ بہادری سے تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایک طرف ایک فنیٹکس کا ایک ٹولہ ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے. کابینہ کے دوسرے ممبران کو بشمول آپ کے کیا تھریٹ لیول جو ہے اوپر ہوا ہے اس بین کے بعد؟ نہیں, تھریٹ لیول پتہ نہیں آپ کس کو کہہ رہے ہیں, لیکن انٹیلیجنس کی رپورٹس آتی ہیں کہ آپ زیادہ احتیاط کریں. آپ کی سیکیورٹیز تو آپ کی ہوتی ہیں, وہ تو ایک پیرامیٹرز ہیں, ایس او پیز ہیں, لیکن مخصوص حالات کے اندر وہ آپ کی رپورٹس کے مطابق پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو ایک خوف اور ٹیرر پھیلانے والا جو ایک سسٹم تھا نا, اس کو بریک کر دیا گیا ہے. جو ایک بائی دا وے ان کے پاس آٹومیٹڈ میسیجز بھیجنے کی بھی کیپیسٹی تھی, اسی لیے ایک منٹ کے اندر ہزاروں میسیجز اور کالز, اور آئی ڈی کارڈ کے اوپر کس کا ٹیلی فون نمبر ہے, ان تمام نمبروں کو جو ہے وہ ایک ہی اس کے اندر ان کے ساتھ وہ طریقہ کار ہوتا تھا, وہ اب ختم ہو گیا ہے, وہ ٹوٹ گیا ہے. اور لوگ بھی اس بات کو اب فیل کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں لینا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے, نہ مزید ہوگا آنے والے دنوں میں, اور بھی اس کے اوپر جو ہے وہ سختی ہوگی. لاؤڈ سپیکرز جو ہیں ان کو امن کے لیے, اسلام کا صحیح پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے گا. کوئی مسجد بند نہیں ہوگی, کوئی مدرسہ بند نہیں ہوگا, لیکن یہ ضرور ہوگا کہ وہاں پر اشتعال انگیزی اور اپنی مرضی کی دین کی تشریح نہیں ہوگی. وہاں پر وہ دین پڑھایا جائے گا جو دین ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے وہ پڑھایا تھا, وہی پڑھایا جائے گا. آپ کا بہت شکریہ. عظمہ بخاری ناظرین, وزیر اطلاعات پنجاب ہمیں بتا رہی تھی کہ اگلے مراحل کیا ہیں, ٹی ایل پی کے بین کے بعد صورتحال کیا ڈیولپ ہو رہی ہے. پروگرام ہمارا جاری ہے. جب ہم اگلے حصے میں آئیں گے تو پنجاب کے بلدیاتی انتخابات, مرکز کے بلدیاتی انتخابات
جو ریڑھ کی ہڈی ہے جمہوریت کی، اس پر بات کریں گے، اور ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ ٹماٹر کی قیمت مرغی سے زیادہ ہے اور گندم جو ہے وہ صوبوں کی سرحدیں پار نہیں کر پا رہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، رانا تنویر حسین ہمارے پاس موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر اور وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی۔ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ سے سیاسی معاملات بھی میں ڈسکس کروں گا، لیکن یہ تو بتائیں یہ ٹماٹر آپ کے دور میں مرغی سے مہنگا ہو گیا، یہ کیا چکر ہے؟ میرا خیال ہے یہ ویسے تو یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پیچھے جو میں نے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہوئی ہے یار، بہت زیادہ مہنگا ہو گیا، یہ جمپ کیا اس نے پرائس میں، تو میرا ایک تو شاید افغانستان کا بارڈر بند ہوا تھا، اس سے شاید وہ جو امپورٹ ہوتی تھی یا ٹرک لاتے تھے وہ ادھر وہ رک گئے۔ دوسرا شاید فلڈ کا بھی امپیکٹ آیا ہے، کیونکہ ویجیٹیبل سب سے زیادہ امپیکٹ آیا ہے، اس لیے کہ وہ بڑی لو ہوتا ہے اس کی گروتھ، تو وہ بھی اس کا میرا امپیکٹ آیا ہے۔ کچھ مینیپولیشن بھی ہوتی ہے، جب یہ چیز تھوڑی سی کمی آتی ہے تو پھر ہمارے یہ کلچر ہے یا مینٹیلٹی ہے یا ہمارا اس طرح کا سلسلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پروفٹیئر جو ہے پروفٹیئرنگ بہت زیادہ کرتے ہیں یہ لوگ، جو آگے پرچون پہ یا ریڑیوں میں یا جو بھی فروخت کر رہے ہوتے ہیں سبزی وغیرہ، تو یہ دو تین فیکٹر ہیں، لیکن میرا کھل گیا اس کا بارڈر، وہ چیزیں میرا بہتر ہو جائیں گی ہوپ فلی انشاءاللہ۔ تو آپ کی جو اسیسمنٹ ہے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، قومی فوڈ سیکیورٹی، وہ تو آپ کا براہ راست آپ کی منسٹری بھی وہی ہے، فلڈز کے بعد اور ان حالات کے بعد آپ کو وہ فوڈ سیکیورٹی محفوظ نظر آتی ہے یا آپ کو اس کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ یہ اس کا امپیکٹ تو آیا ہے، جو فلڈ آیا ہے یہ بڑا ڈیواسٹیٹنگ فلڈ تھا پنجاب میں، تو بہت زیادہ کو بدترین سیلاب آیا ہے کافی ڈیکڈز کے بعد۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا اسیسمنٹ ہے جو ہم نے کروائی ہے اسیسمنٹ، اس سے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس میں ایک دو میٹنگز کی ہیں، تو یہ جو امپیکٹ آیا ہے وہ 3 سے لے کے 3%، 15% آیا ہے، مختلف کراپ کی میں بات کر رہا ہوں۔ کچھ ڈیمیج ایریا ہمارے زیادہ بھی اس پہ کلٹیویشن ہوئی تھی مختلف کراپس کی، تو وہ میں بھی ہمارے اندازے کے مطابق کچھ چاول پہ زیادہ امپیکٹ آیا ہے، شاید ایکسپورٹ پہ ہمیں تھوڑا سا امپیکٹ آ جائے، تو اس طرح دوسرے کراپ بھی ہیں، لیکن جو میرا اندازہ ہے کہ فلڈ کے بعد جو بچ گئے ہیں ہمارے کراپس بچ گئی ہیں، ان کو وہ زیادہ ہیلدی ہوں گی، اور اس سے مے بھی کہ اس کو ہم کور کر لیں، وہ جو گیپ آئے گا، لیکن تھوڑا سا آئے گا، امپیکٹ آئے گا، لیکن اتنا زیادہ نہیں آئے گا طلعت صاحب، بالکل انشاءاللہ کافی بہتر ہے حالات۔ اچھا، اب ذرا گیئر بدلتے ہیں، سیاسی معاملات کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ آپ صرف منسٹر نہیں ہیں، آپ سیاسی طور پر مسلم لیگ کے مین سٹریم لیڈر ہیں۔ آپ کی حکومت کیوں پنجاب اور مرکز میں اسلام آباد سمیت جو لوکل باڈیز ہیں ان کو کرانے سے اجتناب برت رہی ہے؟ پنجاب کے اندر ڈیٹ پر ڈیٹ پڑ رہی ہے، مرکز کے اندر ہر دوسرے لمحے ہمیں لگتا ہے کہ جو ہی لوکل باڈیز کی بات ہوتی ہے آپ ایک نیا معاملہ کھول دیتے ہیں، آپ سے مراد آپ کی پارٹی اور اس سے منسلک جو لوگ ہیں، تو کیا کوئی خوف ہے لوکل باڈیز کا، یہ کیا ہے؟ پارٹی میں تو یہ سوچ ہے کہ اس کو فوراً ہونا چاہیے، اور بہت پرانی سوچ ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے جب بھی آئی آپ دیکھیں گے تو لوکل باڈیز کو دوبارہ ریوائیو کیا ہے۔ میاں نواز شریف کے ٹائم پہ جب وہ چیف منسٹر تھے، وہ 2 دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں، یا شہباز صاحب تھے، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو الیکشن مسلم لیگ نون کے دور میں ہی ہوئے ہیں لوکل باڈیز کے، کیونکہ ہمارا بیس زیادہ اسٹرانگ ہے لوکل باڈیز میں، لیکن اس دفعہ کوئی ہچکچاہٹ محسوس کی جاتی رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں ہچکچاہٹ تھی اس میں، کیوں شائع تھے یا کیوں نہیں اس کو ڈیلے کر رہے تھے، لیکن میری نظر میں شاید جو بیوروکریسی ہے وہ اس میں رکاوٹ ہے، کیونکہ زیادہ اختیارات جب لوکل باڈیز نہ ہوں، الیکشن نہ ہوں، تو ان کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ شاید نہیں چاہتے کہ یہ اختیارات منتقل ہوں عوامی نمائندوں کو ان کے ہاتھ سے، کیونکہ
بہت ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں، جس طرح چیئرمین ضلع کونسل ہے اس کے پاس گاڑی ہوتی ہے، بہت سٹاف ہوتا ہے یا ملازمین ہوتے ہیں یا میونسپل کمیٹی جو بھی ادارے ہیں، تو یہ ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں. تو میرا اپنا یہ ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میں بڑا اسٹرانگلی اس کے حق میں ہوں اور یہ ہونے چاہیے، اور اس سے ہماری پارٹی مضبوط ہوگی. اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ اب ایکٹ نوٹیفائی ہو گیا، گزٹ ہو گیا جو لوکل باڈیز ایکٹ پنجاب نے پاس کیا ہے. تو الیکشن کمیشن نے 1 مہینہ جی دیا ہے ڈیلیمیٹیشن کے لیے. تو ڈیلیمیٹیشن اب نئے ایکٹ کے تحت ہونی ہے ہر یونین کونسل کی، تو ہوپ فلی 1 مہینے میں یہ ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ اس کو فوری طور پہ الیکشن کرانے چاہیے اور ہونے چاہیے. جب تک لوکل باڈی مضبوط نہیں سسٹم کریں گے، ڈیوالو نہیں کریں گے ہم نیچے تک، لوگوں کو امپاور نہیں کریں گے نیچے کی سطح پہ، تو میں سمجھتا ہوں گورننس اس سے بہتر نہیں ہوگی. گورننس اس کے بغیر تھوڑی سینٹرلائزڈ جو گورننس ہوتی ہے وہ سے کوئی بہت ساری باتیں آتی ہیں. چلیں، پنجاب تو ایک بڑا دردسر ہے لوکل باڈیز کے حوالے سے، کیونکہ وہ بہت وسیع ہے. مرکز کے اندر بھی یہ حالت ہے. 2021 سے لے کے اب تک مرکز کے اندر کبھی یہ بحث چھیڑ دیتے ہیں جی 51 یوسیز نہیں ہونی چاہیے، 101 یوسیز ہونی چاہیے، پھر 105 یوسیز کرنی ہے آپ نے. پھر اب یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ یوسیز کی کمپوزیشن کے اوپر آئیں، اس کے اندر بزنس اور تاجران کے نمائندگان بھی بیٹھنے چاہیے، اور الیکشن کمیشن بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. تو مرکز کے اندر بھی یہ حالت ہے. تو مرکز میں تو بیوروکریسی نہیں ہے، چلیں وہاں پر تو تگڑے بیوروکریٹس بیٹھے ہوں گے، یہاں تو پرائم منسٹر ہے، آپ کی تگڑی کابینہ ہے، آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ الیکشن کمیشن بڑا پاورفل ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے انفورس کرے اور یہاں پہ کرائے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں نہیں ہو رہے. لیکن آنیسٹلی میں نے کیپٹ جو ہمارا اسلام آباد ہے اس کو کبھی ڈسکس نہیں کیا، لیکن ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں یہ ایک پروونس ہونا چاہیے، جو ہمارا کیپٹل ہے، جو کیپٹل ٹیریٹری ہے، اس کو تھوڑا سا اس طرف بھی جائیں. ان کی اپنی جتنی بھی ہے اسمبلی ہو، ان کی اپنا اسٹیٹس ہو، تو یہ کوئی یہاں کا جو نمائندے ہیں وہی جواب دے سکتے ہیں زیادہ. لیکن آئی ایم آل آؤٹ فار لوکل باڈیز. بالکل میں تو سمجھتا ہوں، کیونکہ میں رورل ایریا میں نے لوکل باڈیز کے میں نے تو الیکشن نہیں لڑے، لیکن جتنی میں نے الیکشن کی اپنی سربراہی میں اپنے حلقے میں ضلع میں الیکشن لڑے ہیں، میرا لیے یہ کوئی 83 سے آن ورڈ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں اس کی افادیت بہت زیادہ ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور ان کو امپاور بھی کرنا چاہیے. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، رانا تنویر صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی رائے میں لوکل باڈیز پنجاب میں ہونی چاہیے، مرکز میں بھی ہونی چاہیے. پنجاب میں شاید وجہ ان کی نظر میں یہ ہے کہ بیوروکریسی بڑی سٹرونگ ہے، لیکن جب آپ مقامی حکومتیں نہیں بناتے اور لوگوں کے مقامی نمائندے نہیں چنتے، تو پھر تجزیے یہ بھی ہوتے ہیں کہ شاید خوف یہ ہے کہ کوئی اور جماعت جیت جائے گی، کوئی اور دھڑا جیت جائے گا. اس خوف کو، اس اسپیکولیشن کو کل کرنا ہے. الیکشن کمیشن کا رول اس کے اندر کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کا بھی رانا صاحب بات کر رہے تھے کہ بہت تگڑی اس کی پاور ہے، وہ الیکشن کروا سکتا ہے. آئینی طور پر مینڈیٹڈ ہے کہ آپ نے اتنے عرصے کے اندر جب بھی حکومت تحلیل ہوں آپ نے الیکشن کروانے ہیں. اب یہاں پر 4 سال ہونے کو آئے ہیں، پنجاب کے اندر 4 سال ہونے کو آئے ہیں، مرکز کے اندر تو الیکٹڈ باڈیز نہیں ہیں. عثمان جاوید نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو الیکشن کمیشن کور بھی کرتے ہیں. اس معاملے پر ان سے رہنمائی لیتے ہیں. عثمان، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. یہ فرمائیے گا کہ کیا مسئلہ ہے کہ الیکشن کمیشن تمام تر طاقت کے باوجود اور تمام تر جو انتباہ کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہوا تو یہ ہو جائے گا، الیکشن نہیں کروا رہے لوکل باڈیز کی؟ کیا وجہ؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن اس معاملے میں یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ آئینی اختیار ہے کہ جب مقامی حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو 120 دن کے اندر اندر ان کا مینڈیٹ ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروائیں. یہ ان کو مینڈیٹ دیتا ہے الیکشن ایکٹ بھی اور آئین بھی. لیکن ابھی تک وہ ایکسرسائز اس وجہ سے نہیں کر سکے کیونکہ پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب میں 3 دفعہ حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں، اور پھر جب لاسٹ ٹائم حلقہ بندیاں آئیں تو پنجاب حکومت کی جانب سے یہ سفارش کی گئی کہ اس عمل کو
روک دیا جائے اور پنجاب میں قانون سازی کی تبدیلی جو ہے وہ ان انتخابات کے انعقاد میں بڑی وجہ قرار دی گئی ہے۔ اگر ہم بات کریں 2022 لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو منظور ہوا تھا، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا اب سے کچھ چند دن پہلے کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت پنجاب میں لوکل باڈیز کے الیکشن کروائے جائیں گے۔ اس کے بعد پنجاب حکومت نے تیزی دکھائی اور پھر 2025 کا جو ایکٹ ہے وہ منظور کروایا گیا اور اب وہ ایکٹ نافذ العمل ہے، اور الیکشن کمیشن کو آئین یہ پابند کرتا ہے کہ جو صوبائی حکومتوں کا جو ایکٹ ہوگا، جو آئین ہوگا، آپ اس کے مطابق ہی الیکشن کروا سکتے ہیں۔ اب 2022 والا جو ایکٹ ہے وہ غیر مؤثر ہو گیا ہے، 2025 کا ایکٹ جو ہے وہ مؤثر ہے۔ عثمان، آپ کو ڈیلینگ ٹیکٹکس نہیں لگتے کیا؟ سر ڈیفینیٹلی یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہیں نہ صرف الیکشن کمیشن کی طرف سے آ رہے ہیں بلکہ اس میں زیادہ قصور سیاسی جماعتوں کا ہے۔ اگر ہم ماضی کی بات کریں 2021 میں جو لوکل گورنمنٹ کی باڈی ختم ہوئی تھی، اس سے پہلے سپریم کورٹ کے احکامات پر پنجاب میں نون لیگ کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروائیں۔ پھر نون لیگ نے انتخابات کروائے اور جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو ان کی جانب سے ان کو ڈسمس کر دیا گیا، اور پھر جو لوکل باڈیز کے نمائندے تھے انہوں نے عدالتوں سے اپنے آپ کو بحال کروایا، اور لیکن وہ بحال ہو گئے، لیکن ان کے پاس مالیاتی اختیار نہیں تھے، دیگر اختیارات نہیں تھے، اس وجہ سے ان کی جو افادیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اگر ہم 2022 اور 2025 کے ایکٹ میں کمپیئر کریں تو ابھی بھی نون حکومت کی جانب سے جو ایکٹ پاس کروایا گیا ہے اس میں لوکل گورنمنٹ کو اختیارات نہیں دیے جا رہے۔ اختیارات کیسے ملتے ہیں کہ آپ کے پاس عثمان، اختیارات کی بحث تو ہم کر لیں گے۔ 2022 میں اپنے ایکٹ کے باوجود، 2019 میں تو پاکستان تحریک انصاف کو کہا تھا، 2022 میں اپنے ایکٹ کے باوجود انہوں نے انتخابات نہیں کروائے، تو اختیارات تو ہم کتنا مؤثر وہ تو بحث کر لیں گے۔ چلیں اسلام آباد میں آ جاتے ہیں۔ اسلام آباد میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں اسلام آباد میں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں حلقہ بندیوں کا اعلان کیا گیا، حلقہ بندیاں ہو گئیں، پھر الیکشن شیڈیول کا اعلان بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا۔ جب الیکشن کمیشن نے شیڈیول کا اعلان کیا اور کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جب یہ سارا شروع ہوا تو اس کے بعد پارلیمنٹ میں ایک اسلام آباد ٹیریٹری ایکٹ لایا گیا جس میں جو یونین کونسلز ہے اس کی تعداد 125 کر دی گئی، اور یہ موقف اختیار کیا گیا کہ اسلام آباد میں آبادی بڑھ گئی ہے اور آبادی کے تناسب سے اب یونین کونسلز کی جو تعداد ہے وہ 101 سے بڑھا کر 125 کرنی ہے، اور پھر اس سارے معاملے پر ڈی لمیٹیشن کرنی تھی۔ اور پہلے جو تھا جو قانون تھا، جو طریقہ کار تھا، جو ایکٹ تھا، اس کے مطابق چیئرمین، وائس چیئرمین، جتنی بھی جو الیکشن تھا وہ ڈائریکٹ تھا، ان کی جو نامینیشن۔ یہاں پر بھی وہی سوال ہے، کیا یہاں پر بھی آپ کو ڈیلنگ ٹیکٹکس نہیں لگتے؟ سر یہاں پر اب جو الیکشن کمیشن سے میری گزشتہ روز بھی سیکرٹری صاحب سے بات ہوئی اور دیگر افیشل سے بات ہوئی تو ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو آئین یہ پاور دیتا ہے کہ 120 دن کے اندر وہ انتخابات کروائیں، اور اس دفعہ الیکشن کمیشن امید ہے کہ وہ بر وقت الیکشن کروا لیں گے۔ اگر ہم ابھی کی الیکشنز کی بات کریں، کیونکہ اب نیا ایکٹ جو ہے وہ نافذ العمل ہو چکا ہے اور اب ایکٹ کے اوپر رولز بننے ہیں، رولز کے لیے الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو 1 مہینے کا وقت دیا ہے۔ 1 مہینے کے وقت کے بعد پھر جو سارا پروسیس ہے الیکشن کا اس طرف چلے جائیں گے، اور الیکشن کمیشن اس لیے پر امید نظر آتا ہے کہ اب ہم الیکشن کروانے جا رہے ہیں، اور وہ یہ پلی لیتا ہے کہ 3 بار جب ہم نے حلقہ بندیاں کی اس کو الیکشن کمیشن کو پر امید نہیں ہونا، الیکشن کمیشن کو اپنا اثر و رسوخ چلانا ہے، آئینی پاور کو انفورس کرنا ہے، اور لوکل باڈیز جو 4 سال سے تعطل کا شکار ہیں ان کو ہر حال میں کروانا، کوئی پروسیجر ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ آپ کا بہت شکریہ، اس معاملے پر ہم نظر رکھیں گے کیونکہ لوکل باڈیز کے بغیر آپ کی جمہوریت کی باڈی جو ہے وہ کھوکھلی رہتی ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔